नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और मौजू ये है कि कल भी हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी इस मौजू पर और इस टॉपिक पर कि डिस्ट्रिक्ट बटग्राम के अंदर एक वाक़या सामने आया, सोशल मीडिया का ज़ीनत बन चुका है इस वक्त, और उसमें दो सियासी हरीफ या दो सियासी जो वहाँ के ग्रुप है, एक साबिका MPA शाह हुसैन ख़ान और दूसरी तरफ तहरीक इनक़िलाब जो जिसकी चेयरमैन नईम शाहीन हैं, उनके दावे के मुताबिक कि हमारे वर्कर थे और उस पर उन्होंने तशद्दुद किया है और उस तशद्दुद की पादाश में फिर वो एहतजाज के लिए मेन हेडक्वार्टर तहसील में आए और फिर वहाँ से उन्होंने थाने का रुख किया और उसके ख़िलाफ़ पर्चा भी किया और मेरे ख़्याल में वो DHQ अस्पताल तक भी गए, वहाँ से कोई मेडिकल की खबरें भी आ रही है। इस तफसीलात हम अभी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तहरीक इनक़िलाब के एक मरकज़ी ज़िम्मेदार है नवाज़ ख़ान साहब, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। उनसे हम इसके मौक़िफ़ के बारे में जानेंगे कि ये वाक़या असल है कि या हकीकत पर मबनी है, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मुखालिफ ग्रुप इसको प्रोपेगेंडे से मंसूब करते हैं। और कल हमारी बात हुई थी, वो कहते हैं कि जिस तरह इसको पिलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर या वैसे एक सियासी जमात ऐसा नहीं है, बल्कि ये बच्चों का आपस में कोई मसला हुआ था और उसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी हक़ाइक़ है वो सामने आनी चाहिए और बात आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ज़िम्मेदार है तहरीक इनक़िलाब पॉलिटिकल मूवमेंट के नवाज़ ख़ान साहब। जी, आपका शुक्रिया कि आपने शमाल न्यूज़ के लिए वक्त दिया और इस मौजू पर बैठने के लिए आप हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ लाए, तो एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा और आप इन सारी चीज़ों पर आपकी नज़र है और आप राब्ते में हैं अपने ज़िम्मेदारों के साथ अलाई में, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपका शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में मदऊ किया। एक बार पहले भी आपके साथ हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं और उसके बाद ये है कि ये कोई खामोश या ढकी छुपी बात नहीं है। ये एक पूरे इलाके और वहाँ गांव के लोगों को पता है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। ये बच्चों की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अगर बच्चों की लड़ाई होती तो वो ग्राउंड में होती, ये ग्राउंड में नहीं हुई है। ये तो बाकायदा प्री प्लान हुआ है। एक दिन इनकी मुमारी हुई है, बहस मुबाहिसा हुआ है और इन्होंने बच्चों ने उनको कहा है कि आपने नईम शाहीन के साथ तस्वीर क्यों बनाई है या टिकटॉक और सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड की है। तो बच्चे ने कहा कि हम तो गुलाम नहीं है, आज़ाद है। अगले दिन आपने वो देखा होगा, उस वीडियो में भी बाकायदा वो आवाज़ें हैं कि ये वही है जो ग़ुलामी नहीं मान रहा है और उन बच्चों को फिर मारा है, पीटा है। तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म है और उस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना तहरीक इनक़िलाब का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अपने कारकुन के लिए जो ना बोले तो मेरे हिसाब से फिर उस जमात का कोई फ़ायदा तो नहीं है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन उसकी बात जब हम देखते हैं वो कह रहे कि ठीक है जी, मैं मौके पर मौजूद था। वीडियो के अंदर जी जो वो नज़र आ रहे हैं कि मैं मौजूद था, लेकिन मैं मारने के लिए तो नहीं आया था, मैं छुड़ाने आया था, बल्कि वो ये कह रहा था कि मैं उस रास्ते से पर वॉक करता हूँ और मैं वॉक के लिए निकला था। तो जब ये लड़ाई थी, मुझे बाकायदा बुलाया वहाँ के लोगों ने कि यार ये लड़ाई आओ, इनको छुड़ा दे बच्चों को। तो मैं आया और वहाँ पर फिर इस तरह की ये जो वीडियो सामने आई उसमें मुझे नॉमिनेट करके मुझ पर इल्ज़ाम लगा के कि इन्होंने जानबूझकर इस तरह ये हमारे ख़िलाफ़ एक फ्री प्लानिंग जैसे आप कहते हैं कि प्लानिंग के तहत इस तरह हमारे वर्करों के साथ या कार्यकरों के साथ ऐसा किया है। तो वो तो इस बात को मतलब एग्री नहीं है, ना इसको मानते हैं। मौलाना साहब, असल में वो जिस वाक वाले और उसकी वाकिंग ट्रैक तो यहाँ पे कोई नहीं है ना। जिस जगह की शायद वो कोई और लड़ाई उनकी हुई हो, ठीक, उसका हमें नहीं अंदाज़ा। ये जो लड़ाई हुई है ये तो घर के पीछे, इनका जहाँ पे घर है उसके पीछे ये गए हैं और पीछे वो वॉकिंग का वहाँ कोई वॉकिंग ट्रैक या वॉकिंग एरिया नहीं है कि वहाँ पे वो वॉक के लिए गए हैं और वो वहाँ पे इनकी कोई अचानक लड़ाई हुई है। ये तो प्री प्लान हुआ है और ये काफ़ी सारे बंदे गए हैं, वो बच्चे जिंदा सलामत है
وہ خود بتا رہے، تو ہم ابھی اس میں کوئی دو رائے تو نہیں رکھ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے، ایسا آپ ہوا بچوں ہوگا۔ کی پریس کانفرنس میں ہاں، بچوں نے سنی ہے، باقاعدہ مختلف اس نے چینلز خود والے اعتراف گئے کیا ہے کہ بھئی ایک دن اس طرح ہوا، جی، پھر ہم آئے تو دوبارہ ہمیں اور باقاعدہ تحریک انقلاب کے لیے سب سے مقدم اور سب سے بہتر اور سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ اپنا کارکن ہے۔ جی اس کے کارکن کو اگر کوئی اس طرح گھسیٹے گا، مارے گا، پیٹے گا، وہ خان نواب جو بھی ہو، جاگیردار ہو، لیکن تحریک انقلاب اس کا دفاع کرنے کا حق ایک رکھتا چیز ہے۔ اور بھی ہے نا، یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے اور دیکھنے میں ہی آیا ہے، آپ کے لیے نہیں، پورے ملکی لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی سانحہ یا واقعہ ہوتا ہے تو لیڈرشپ نمودار ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر ابتدائی دنوں کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور سب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں مظلوم کے، اور کہتے ہیں ہم آپ کے لیے عدالت کی چیری تانا ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ دن جب گزر جاتے ہیں تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں یا بندے ہوتے ہیں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کر اگر آپ لوگ سائیڈ پہ ہو جائیں یا آپ کی جو لیڈرشپ ہے تو اس کو اکیلا چھوڑ دے تو کیا اس کو فیس کر سکیں گے پھر؟ تحریک انقلاب، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے، لیکن تحریک انقلاب جو پارٹی بنی ہے اور تحریک انقلاب کے چیئرمین جو آئے ہیں ان کا ایک نظریہ ہے، اور نظریے میں سب سے ٹاپ پہ یہ بات ہے کہ ظلم کے خلاف ہے۔ ظلم کے خلاف۔ اب ظلم کے خلاف اگر تحریک انقلاب بھی، آج تک تو الحمدللہ ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ انقلاب نے کسی کا ساتھ دیا ہو اور پیچھے ہٹا ہو، پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن جس دن انقلاب کسی کے پیچھے سے ساتھ دے اور بیچ میں سے ہٹے گا تو پھر اس دن انقلاب نہیں ہوگا، نہیں رہے گا، نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ہم اس کے ساتھ پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہوتا ہے یا لوگ ہوتے ہیں جی وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں فریق سے، جی تو اگر وہ آپس میں کمپرومائز کر جائے تو پھر آپ کا جو یہ نظریہ ہے یا جو آپ کی جماعت کے جو لیڈرشپ اس وقت میدان میں ہے جی تو وہ پھر اس وقت کیا کریں گے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے دو فریق مخالف جو ہے اس وقت وہ ان کو کمپرومائز پر مجبور کر دے یا راضی کر دے یا جو بھی کر دے، جی اور وہ کہہ دے ٹھیک ہے ہم صلح کرتے اور بات ختم کرتے ہیں، تو اب یہ صلح ان کے ساتھ ہوگا یا تحریک انقلاب کے ساتھ ہوگا؟ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور صلح جو ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ بالکل، آپ صلح کریں، صلح ہونا چاہیے، صلح کے خلاف تو کوئی اور نہیں صلح جا ہوگا بھی سکتا۔ آگے جا کر، صلح بات کے کا ایک خلاف حل تو ہے۔ کوئی نہیں جا سکتا، ہم خیر کے خلاف نہیں ہیں، ہم شر کے خلاف ہے، جی غنڈہ گردی کے خلاف ہے۔ وہ ان بچوں سے ہو جائے، ان کے والدین سے ہو جائے تو میرے خیال میں ہماری قیادت کو اور ہمیں کوئی تکلیف، کیونکہ ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہم سیاسی جنگ لڑ رہے تھے، تیلوس نے تیلوس خاندان نے اس سیاسی جنگ کو جو ہے ذاتی اناد اور ذاتی مسئلہ بنا دیا نا۔ ایک تو سیاسی جنگ ہے لیکن انہوں نے اس کو ذاتی بنا دیا، اگر وہ ذات پہ لے رہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو کل چیئرمین صاحب نے بھی بول دیا کہ میں تیار ہوں، میرے پاس آ جائیں، میرے کارکن کو نہ مارے، نہ گھسیٹے روڈوں پہ۔ تو صلح اگر ہو، وہ چاہے تحریک انقلاب کے ساتھ کریں یا ان بچوں کے ساتھ کریں یا ان کے والدین کے ساتھ کریں، وہ راضی ہوتا ہے، انقلاب میرے خیال میں راضی ہونا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو؟ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ نہیں، جماعت سے اس بارے میں کوئی بات نہیں؟ جماعت شر کے لیے نہیں ہے، ہماری جماعت نہ اگر مثال کے طور پر وہ جو بچے ہیں متاثرہ، جی ان کے والدین یا ان کے خاندان والے ان کے ساتھ راضی نامہ کر لیں جی اور جماعت کو اگنور کر کے، تو اس صورت میں پھر آپ جماعت راضی ہوں گے اس پر؟ جماعت کو اگنور تو میرے خیال میں وہ نہیں کریں گے، یہ ایک بات فرضی کہہ رہا ہوں، لیکن اگر وہ، کیونکہ اکثر جب ہم دیکھتے ہیں نا سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے، جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پر ظلم زیادتی ہو جاتی ہے، کیس اور عدالت اور وہاں تک بات چلی جاتی ہے، بعد میں جی سامنے بات ہو جی وہ کمپرومائز ہو گئی، صلح نامہ ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ اب تو الحمدللہ وہ دور نہیں ہے جی کہ وہ کمپرومائز والا، جس طرح وہ ہوتا آیا پچھلے ادوار میں، جو کمپرومائز تھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پس پردہ بھی کچھ معاملات ہوتے تھے، کل اس نے اس کی نشاندہی کی ہے نا آپ کے چیئرمین صاحب نے، کہ جی پہلے اس طرح ہوتا تھا، پھر لوگ کسی وجہ سے، لیکن اب الحمدللہ اقوام علائی اور ضلع بڑگرام کے تمام جتنے بھی اقوام ہیں وہ اب بیدار ہو چکے ہیں عوام، اور وہ اتنے مطلب خاموش اور یا وہ نہیں بیٹھیں گے، اپنا حق اور اپنا بدلہ لینا ہر کوئی جانتا ہے۔ اچھا، تو اس میں آپ کے ساتھ یا آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے کہ جی صلح صفائی ہو جائے یا راضی نامے کی طرف ثالثی بیچ میں درمیان میں کسی لوگوں نے یا علماء نے، یا کوئی رابطے کی خبریں ہیں؟ رابطے کی خبریں تو یا انہوں نے براہ راست کیا ہو
نہیں، اس بارے میں میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی معلومات کی ہے، اور نہ میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے۔ البتہ جو اگر ہو جائے تو آپ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ راضی نامہ چاہتے ہیں، لیکن کسی تصدیق شدہ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہو تو آپ لوگ راضی نامے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہاں بالکل، میرے حساب سے ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ بہت اچھی بات، ہاں ہونا چاہیے اگر راضی نامے کے لیے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ اس وقت بٹگرام کی سطح پر ایک منجا ہوا اور ابھرتا ہوا ایک نوجوان سیاست میں آیا ہے، سعید احمد ملکان صاحب جی، اور سابقہ نیشنل سیٹ پر امیدوار بھی تھے وہ، جی، اور علاقے کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور وہاں کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے ہر وقت ہم اس کو دیکھتے ہیں، بالکل سوشل میڈیا پہ، ہر میدان پہ کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو، ان کو بھی لائن پہ لیتے ہیں، اگر ان سے بات ہو جائے اس حوالے سے تو بھی اچھا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر راضی نامہ کی طرف بات آ جائے تو اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، تو اس کے لیے اگر آپ کے چیئرمین سے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یہ غنڈہ گردی، فریق مخالف نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے کہ جی صلح ہو ہمارا یا صلح کے لیے۔ اصل میں تو خود ایبٹ آباد میں ہوں جی، اور اس بارے میں نے ابھی تک کسی سے اس طرح کا کوئی رابطہ میرا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میری ذاتی رائے ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ غنڈہ گردی لوگ نہ کریں، غنڈہ گردی اگر کوئی کرے گا تو یہ انقلاب ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑا رہے گا، کوئی نہیں کرے تو ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض اور یا اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہو زور تک۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، کیونکہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو انہوں نے مارا ہے نا، جی، اس کو تو ابھی تک ووٹ بھی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے 18 سال سے کم ہے اس کی وجہ۔ اچھا جی، اس وقت ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے جو نئے سیاستدان ابھرتا ہوا بٹگرام کی دھرتی پر، سعید احمد ملکان صاحب اس وقت لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، تو اس سے ہم بات کرتے ہیں جو کل کا یہ مسئلہ الائی میں ہوا ہے، وہ بھی چونکہ اس طرح کی ہر چیز پر وہ نظر رکھتے ہیں، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ نظر رکھتے ہیں اس پر، اس کے لیے وہ اپنی حد المقدور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایسے فساد اور انتشار نہ ہو۔ سعید احمد ملکان صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، یہ آپ نے شاید سنی ہوگی بات ہماری، تو یہ کل جو مسئلہ ہوا ہے تحریک انقلاب کے کچھ ورکروں پر، یہ کہہ رہے کہ جی کچھ تشدد ہوا ہے، فریق مخالف جو سیاسی حریف ہیں ان کے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور تیلوس خاندان کے نام سے مشہور ہے، تو یہ کہتے جی انہوں نے ہماری وجہ سے کہ یہ تحریک انقلاب میں کیوں ہے یا ان کے چیئرمین کے پاس ہی کیوں گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ ان سے ہم نے موقف جب جانی تو ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں جی اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کرکٹ کوئی میچ تھا، کوئی پچ کا مسئلہ تھا، تو اس میں دو لڑکے آپس میں لڑے ہیں اور ہم چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے تو تحریک انقلاب کا موقف جو ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا اور مناسب ہی ہوگا۔ میں جنرلی ایک بات کر سکتا ہوں کہ بٹگرام میں یہ 4 خاندان ہے، تیلوس، بیارہ، بٹگرام اور ترنگ، ان کی 80 سال سے ان کی سیاسی اجارہ داری ہے اور ان کا طریقہ واردات بھی یہی ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ بٹگرام میں ان 4 خاندانوں کے علاوہ کوئی سیاست پہ ابھرے، کوئی سیاست میں آگے آئے، کوئی ان سے کوئی سیٹ لے، کوئی اختیار لے۔ ان کا ایک رویہ ہے، یہی ایک روش ہے، اور یہ صرف ان کی واقعہ نہیں ہے، کل کا واقعہ ہے جو ابھی حالیہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے ان سے بہت بڑے واقعات ہو چکے ہیں اور اگر گنوائے جائے تو بہت زیادہ ہے۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے اور ان کی اجارہ داری ہے، یہی اجارہ داری قائم ہے، اور کوشش ہے شاہین صاحب کی بھی اور باقی کافی دوستوں کی بھی کوشش ہے کہ یہ جو سیاسی اجارہ داری 80 سال سے قائم ہے اس کا خاتمہ ہو۔ ان کے طریقے واردات یہی ہوتا ہے کہ واردات کرتے ہیں، ایک بھائی گھر میں انہوں نے پالا ہوتا ہے، ہر ایک خاندان میں ایک بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بدماش ٹائپ ہوتا ہے، اس کے پاس اجرتی قاتل ہوتے ہیں، اس کے پاس بدماش لوگ ہوتے ہیں، کرائے کے غنڈے ہوتے ہیں، وہ یہی واردات ڈالتے ہیں، اور گھر میں 2 اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ
وہ جی جان والے اور وہ بظاہر ان کا لبادہ یہی ہوتا ہے کہ بڑے اخلاق والے اور بڑے خوش مزاج لوگ ہیں. ان کا یہی ایک طریقہ واردات ہے. گھر میں ایک دو ان کے اخلاق والے ہوتے ہیں, ایک دو ان کے بدماشی والے ہوتے ہیں, اور یہی کرتے ہیں. یہی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس میں ایک بات ہے, اگر آپ نے نوٹ کی ہو یا سننے والے نوٹ ابھی کر لیں, اس ویڈیو میں یہ ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ اچھا آپ غلامی قبول نہیں کرتے. اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا میں وہاں کوئی تشدد گواہ نہیں ہوں اس واقعے کا, لیکن اندازہ یہ اور ان کی ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ یہ کام یہ کرتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے کرتے ہیں. اچھا سر, کا مسئلہ ہے. اچھا سر, یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ کل فہیم فیصل سے میری بات ہوئی فون پہ نا, لائیو پروگرام تھا ہمارا, تو اس سے جب میری بات ہوئی کہ بھئی وہ ویڈیو میں آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے اور ساتھ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم غلامی قبول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بالکل یہی بات تھی, لیکن یہ کرکٹ میچ میں لڑے تھے تو ایک گروپ دوسرے کو کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس پچ پہ نہ کھیلیں, وہ کہتے ہیں ہم کھیلیں گے, ہم کوئی تمہارے غلام تو نہیں ہے کہ آپ کی بات مانیں گے ہم. کہتے ہیں وہ اس حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی, اس سیاسی حوالے سے نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں یہ لوگ تیجس کے رہائشی ہیں اور یہ وہاں کے قوانین ہیں. آپ اور میں سمجھتے ہیں, سننے والے سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے اوپر اتنا بڑا, یہ ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا تیجس قوانین کے لیے. تو ان بچوں کو یا ان کے خاندان کو کیا پڑی ہے کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ اپنے اوپر جھوٹ ڈال کر تو اپنے لیے اتنا بڑا مسئلہ کریٹ کریں گے, نہیں کریں گے. لگتا یہی ہے ان کا. اور دوسرا یہ کہ ان کی ہسٹری ہے نا, ان 4 خاندانوں کی ہسٹری ہے. پہلا واقعہ تو بڑگرام میں جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کے حجروں میں جائے, بڑگرام کے جتنے مفروض ہوتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی حجرے میں ملیں گے. آپ کو جتنے واقعاتی ہوتے ہیں, مفروض ہوتے ہیں, پولیس سے بھاگے ہوتے ہیں, وہ سارے یہاں ہی ہوتے ہیں, ان کے حجروں میں ہوتے ہیں. تو یہ, اور دوسرا یہ کہ یہ تو بالکل معمولی سا مسئلہ ہے. اس سے بہت بڑے لیول کے کام ہوئے ہیں یہاں بٹگرام میں. آواز دبانے کے لیے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. یہ ہسٹری ہے بٹگرام کی. لوگوں کے ایک دوسرے کو لڑانا, خاندانوں کو آپس میں لڑانا, بھائیوں کو آپس میں لڑانا, پورے قوموں کو آپس میں لڑانا, یہ ہسٹری ہے بٹگرام کی. لیکن سر ایک بات اور ہے نا, یہ اگر اتنا ظلم ہے اور یہ چیزیں ہیں تو پھر یہ لوگ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ وہی پھر برسر اقتدار آ جاتے ہیں, پی ایم این اے بن جاتے ہیں. پھر یہ تو پھر لوگوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں نا سر. دیکھیں غلطیاں ہیں, ہماری بھی ہیں, اپوزیشن کی بھی غلطیاں ہیں. اگر ہم اپوزیشن اکٹھے ہو تو ان سے تو ہمارے اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں. آپ ایم این اے پہ ہم اپوزیشن کے ووٹ ایم این اے کے ووٹ سے ڈبل ہیں, آلموسٹ ڈبل ہیں. بالکل جی, ٹھیک ہے, ان سے ڈبل ہے. کچھ غلطیاں ہماری ہیں, اپوزیشن کی بھی غلطیاں ہیں, عوام کی غلطی نہیں ہے. عوام نے ہمیں ایم این اے سے ڈبل ووٹ دیا ہے, لیکن وہ کس کو ووٹ دیتے, اس میں اپوزیشن کی غلطی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی سیاسی اجارہ قائم ہے. ان کے ابھی جو نوجوان نسل ہے, یوتھ ہے, وہ ان سے اب جدا ہوتے جا رہے ہیں. وہ بڑے گھر کے بڑے ان کے ساتھ ڈالا جمبا میں لوگوں نے اپنے ذاتی ایک مفاد ہوتا ہے, کچھ کے مفادات ہوتے ہیں, کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں. لوگ سرکاری نوکر ہوتے ہیں, اگر ان کے ڈلے جمبے میں نہ ہو تو پھر ظاہر ہے ان کے سیاسی ٹرانسفر ہوتے ہیں. بٹگرام کی سیاست کا محور ایجوکیشن ہے, وہ ہیلتھ ہے, سرکاری ملازمین ہے, پولیس ہے. تو یہ ان کی سیاست کا محور ہوتا ہے. لوگوں کے پھر مسائل ہوتے ہیں. بٹگرام سے ایک ٹیچر کو ٹرانسفر کر کے الائی بھیجتے ہیں, پھر وہ بیچارہ مجبور ہو کے ڈلے میں آتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ہے مسائل ہیں, لوگوں کی اپنی جگہ ہے. عوام کوشش کی ہے بٹگرام میں, عوام نے, ایسا نہیں ہے کہ بٹگرام میں لوگوں نے کوشش نہیں کی ہے. جمعیت علماء اسلام کے 2 ایم این اے بلکہ 3 ایم این اے, مولانا صاحب عبدالحکیم صاحب, مولانا عبدالحکیم صاحب اور یوسف صاحب, خان صاحب, درست آباد قاری محمد یوسف صاحب, یہ جیتے ہیں. یہ قوم کے تھے, یہ قوانین نہیں تھے, یہ قوم کے لوگ تھے اور جیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ جو سیاسی اجارہ ایم پی اے پہ قائم ہے وہ ابھی تک قائم ہے. الائی میں وہ تیلوس اور بیاری, اس کے علاوہ آج تک ایک دن کے لیے کوئی دوسرا بندہ ایم پی اے نہیں بنا. اور اسی طرح بٹگرام میں بٹگرام اور ترنت, ان دو کے علاوہ آج تک کوئی ایم پی اے نہیں بنا. تو یہ ایک سیاسی اجارہ ابھی تک قائم ہے اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. قوم کا بھی ہے اس میں تھوڑا بہت, لیکن یہ کہ اس وقت میں 2024 کے انتخابات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قوم نے تو کوشش کی ہے. مولانا کا محمد شانی کو بھی 2018 میں 18,000 ووٹ ملے تھے, 17 میں 2022 میں پھر ملے تھے, 24 میں پھر ملے ہیں, مجھے دیے 8,000 میں نے لیے, 8,000 نعیم شاہین صاحب کے بھائی نے لیے ہیں. تو ووٹ تو آپ نے دی ہے, لیکن یہ کہ وہ تقسیم ہے. تو اگر اپوزیشن
یہ سمجھ لے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو، اپوزیشن کو متحد ہو جانا چاہیے، ان کی سیاسی اجارہ ختم ہو جائے گی. اچھا سر، اب اس مسئلے میں آپ کے کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کو قریب کر دے اور یہ مسئلہ ختم ہو، مزید آگے نہ بڑھے؟ تو مسئلہ اگر وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم ہی کر لے، گاؤں کے لوگ ان کو راضی کر لے، منا لے. اور اس کے میں جو وہ ہے کنسرن ہے جن کا، وہ تو انشاء صاحب ہے. ہم نے جماعت اسلامی کے امیر نے مذمت کی ہے، اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری نے، تحصیل الہی کے امیر اور جنرل سیکرٹری نے، اور میں جماعت کے ذمہ دار ہوں، ہم سب نے اس کی مذمت کی ہے. اور مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس طرح کے واقعات اور بھی ہوں گے، اور ہوتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں، یہ ڈائریکٹ خود انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے. ویسے ہوتا یہ ہے کہ ان کے تھرڈ پرسن آ کے حملہ کرتے ہیں، لوگوں کو ورگلا کے، اس کے چاچا زاد بھائی کو ورگلا کے، ان کے کسی رشتے دار، کسی گاؤں والے دوسرے تیسرے کو ورگلا کے تو ان سے بدلہ لیتے ہیں، ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے. اس دفعہ ان پر یہی غلطی ہوئی ہے کہ وہ خود گئے، خود جا کے ہاتھ ڈالا، ورنہ ان کا طریقہ واردات پرانا یہ نہیں ہے. یہ چونکہ نئے لڑکے تھے، شاید ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا، باقی ان کے جو تجربہ کار بڑے ہیں شاید ان سے مشورہ نہیں کیا تھا. باقی ان کے تجربہ یہی ہے جو پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے تیسرے اور چوتھے کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کر کے اپنا بدلہ اور اپنا کام پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. انشاءاللہ شمال ٹی وی آپ کو انشاءاللہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں بھی بلائیں گے، باقاعدہ بٹگرام کی سیاست اور وہاں کے ترقیاتی حوالے سے آپ سے خصوصی پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ. سر آپ ٹائم دیں گے، امید ہے. شکریہ، جزاک اللہ. اچھا جی، سعید احمد ملکال صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ لائن پہ، اور اس حوالے سے وہ بھی اپنا موقف دے رہے تھے کہ زیادتی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اجارہ داری ہے وہاں مختلف خاندانوں کی ختم ہو جانی چاہیے. لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم اپوزیشن جو ہے وہ افتراق اور انتشار کا شکار ہے. اگر ہم متحد ہو جائے تو یہ اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے. تو یہی جو سابقہ الیکشن تھا اس میں بھی ہم یہی کہتے رہے کہ ساتھ ہو جانا چاہیے. تو آپ لوگوں نے اتحاد کیوں نہیں کیا کسی پارٹی کے ساتھ؟ مولانا صاحب، یہ سوال تو میرے خیال میں آپ نے نعیم شاہین صاحب سے بھی کیا تھا میں نے، اور انہوں نے آپ کو ایک مدلل جواب بھی دیا تھا. تو میرے خیال میں اسی جواب پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کو میں دوبارہ دہرانا. مطلب سیاست ہے نا، اس نے جواب دیا تھا. مطلب اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں کی اجارہ داری ختم ہو اور کوئی تیسرا آدمی، قومی آدمی آ جائے، تو پھر کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے نا. یہ بات کر سکتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ایک طرف، سنیں میری بات، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم موروثی سیاست ختم کرتے ہیں، بالکل، اور ہم اس لیے میدان میں آئے ہیں کہ جو موروثی سیاست ہے، یہ لوگ جو ہے اگر باپ ہے تو بیٹا، بیٹا ہے تو پوتا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس الیکشن میں جب ہم نے دیکھا تو آپ نے بھی تو ایک سیٹ پہ بائی کڑا ہے اور دوسرے پہ دوسرا بائی کڑا ہے. تو اس طرح ہوا تھا. یہ بات آپ نے کی، بالکل یہ ایسا ہی ہوا تھا، اور اس پہ ایک جرگہ ہوا تھا. کیونکہ آپ کے پوری ٹیم میں، پورے پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا. جی، اقوام علائی دیکھو پیچھے جو آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں بھی اس کا بائی کڑا رہا. بالکل. پھر جب ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن آیا اس میں بھی دونوں ساتھ رہے. تو تیسرے آدمی کو تو یہ بھی تو موقع نہیں دیتے. بلدیات کا جو الیکشن تھا اس میں وہ کھڑے تھے، اس کی وجہ بھی یہ تھی، خیر وہ اس کے لیے موضوع بھی تھے، لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ موضوع وہی ہوتا ہے جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی کئی لوگوں سے رابطہ ہوا تھا اور کئی لوگوں کو کہا گیا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کسی کو، تو وہ میرے خیال میں ایسے ناممکن ہے نا، کوئی بھی آ جائے اور الیکشن اس کے بھی کچھ ریکوائرمنٹ چاہیے نا، جس کے تھوڑا سا. لیکن بلدیات میں صرف قوانین کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ آ جائے اور طریق انقلاب سے الیکشن لڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم قوانین کے خلاف. وہ بھی ادھر یہی کہتے ہیں نا کہ جب ہم الیکشن میں آتے ہیں ہم بھی لوگوں سے پوچھتے بھئی اگر کوئی اور ہے تو اس کو نامزد کرے. آپ میرا جواب تو سنیں نا. بلدیات میں بھی اور جنرل الیکشن میں بنا میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اجتماع میں اقوام علائی کو شرکت تھی، اور اقوام علائی نے ہر گاؤں اور ہر یونین کونسل سے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ دیا کہ ہماری جگہ یہ نمائندہ ہماری بات کرے گا. جیسے میرا تعلق ہے راشنگ یونین کونسل سے، تو ہمارے راشنگ سے ہے مولانا فضل اللہ صاحب ہیں یا فضل مولا صاحب. ان کو انہوں نے کہا کہ آپ بات کرو، میں نے کہا نہیں ان کو دے دے. انہوں نے بات کی اور سب نے
ہم سب نے جتنے بھی لوگ ہیں سب نے اتفاق کیا کہ ہم کوئی نہیں، ہم میں کوئی نہیں دے الیکشن، یہی وہاں ہوتا ہے الیکشن کے لیے وہاں پر بھی جب بہاری خاندان کا ہو یا تیلوس کا، وہ بھی یہی کہتے ہیں، عوام کہتی ہے، قوم کہتی ہے بھئی ہم میں کوئی نہیں ہے، آپ کھڑے۔ اب آپ میری عرض سنیں نا، اب میں کہہ رہا ہوں آنے والا الیکشن ہے، کوئی تیار ہو جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں نا سمپل کے طور پہ آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی کہ عوام کو بھی پتہ چلے اس جنرل الیکشن میں یا بلیاتی میں کہ عوامی بندے کسی اور کو آپ نامینیٹ عوام کرتے کی عدالت میں آ گئے، لیکن اگر ہم اپنا سیٹ چھوڑتے، اچھا چلو آگے یہ بلیاتی اگر آ رہے ہیں، بلیاتی میں آپ سنیں، اگر ہم مفتی امان اللہ صاحب کو بھی نہیں کھڑا کرتے، ہمارا یہ 8000 ووٹ جو ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تو اس لیے ابھی پتہ چل گیا نا ہم کہ ہار کبھی بھی گئے نہیں جانے دیتے، نہیں یہ تو ہمیں پتہ تھا، یہ بھی ادھر چلا جاتا۔ دوسری بات کہ ہماری جمعیت سے اس مسئلے میں یہ جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے، چونکہ میں ساری زندگی، میرا والد صاحب جمعیت میں رہا ہے، میں خود بھی مولانا فضل الرحمان کو سب سے اوپر رکھتا ہوں، سب سے، اپنے بچوں سے اور اپنے والدین سے بھی اوپر رکھتا ہوں، یہ حقیقت ہے، میرے دل کی آواز ہے۔ یہ کسی جمعیتی سے یا کسی جماعت سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فہیم فیصل خان نے اور ان کے ساتھ ایم پی اے صاحب کا بیٹا، سابقہ ایم پی اے شاہ حسین صاحب کے بیٹے اور دیگر جو اس بچے نے نامزد کیے ہیں، انہوں نے ایک بچے کو مارا ہے، پیٹا ہے، 3 بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، اور ان کے خلاف آواز نہ اٹھانا، خاموش ہونا، یہ اگر اس طرح خاموش ہوں گے تو آپ بتائیں، ایک آپ غیر اس میں ہیں، آپ کوئی کسی کی سائیڈ نہیں ہے، تو یہ ایک بہت ظلم ہوتا ان بچوں کے ساتھ۔ لہٰذا میری جمعیت کے تمام کارکنوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا انقلاب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی خفگی نہیں ہے، جمعیت کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ سسٹم ایسا چلتا رہے تو ان لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈنڈا آپ نے جن کے ہاتھ میں دیا ہے، جیسے انہوں نے شروع کیا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پہلا واقعہ تیلوس خاندان کا نہیں ہے، یہ تیلوس خاندان کا کوئی جو مجھے پتا ہے 3 واقعات تھے کہ انہوں نے اس طرح کے، انہوں نے نہ چھوٹے کو چھوڑا ہے نہ بزرگ کو چھوڑا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ بد اخلاقی انہوں نے کی ہے اور اس طرح کے معاملات، لیکن وہ 2 معاملات جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے، اور خدا گواہ ہے کہ گلئی میدان میں جو واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ دبانے والا بھی میں ہوں کہ یار اس واقعہ کو دباؤ۔ اس بندے جن کے ساتھ ہوا تھا وہ اجرات کو بھی مجھے ملا ہے، اور 5-6 ہم جمعیت، کیونکہ ہم سارے ایک علاقے کے لوگ ہیں، ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو کسی سے بھی نہیں ہے، سیاسی جنگ ہے، تو میں نے کہا کہ اس بات کو یہیں روک دیں، اور اگر یہ چیز ایسے چلتا رہے تو یہ نقصان دہ، میرے خیال میں یہ لاٹھی جنہوں نے، ایک اور چیز ہے نا آپ کی پارٹی میں جو ہے نا، یہ ایک الزام ہے آپ پر کہ یار یہ لوگ بد اخلاق ہیں، یہ اخلاقیات کے اندر بات نہیں کرتے۔ کون سی بات اخلاقیات سے باہر کی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے چیئرمین جب آتے ہیں تو وہ اخلاق کے دائرے میں بات نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے، دوسرے کو جب وہ نشانے پہ لیتا ہے تو جو منہ میں آتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ وہ چور کو چور نہ کہے، چور کو چور نہ کہے، چور ہے چور بولیں گے، ظالم ہے ظالم بولیں گے، قاتل ہے قاتل بولیں گے، ڈاکو ہے ڈاکو بولیں گے۔ اب ہم مولانا ڈاکو تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اگر ایک عام آدمی ہے اور وہ ڈکیتی ڈال رہے، ہم ان کو عزت سے بیٹھا کے بولے کہ سر جی، نعیم شاہین کے کسی ایک تقریر میں، کسی ایک جلسے میں، کسی ایک سپیچ میں، یا کسی بھی انقلابی کے کسی ایک سپیچ میں کسی نے گالم گلوچ یا غلط بات، وہ بتا دے نا، پروف بتا دے۔ ہاں اگر ایک آدمی ہے وہ 78 سال سے چوری کر رہے، نعیم شاہین اس کو بول رہے کہ چوری نہیں کرو، لوگوں کا حق دو، یار مولانا صاحب آپ خود سوچے، خدا کی قسم شرم آتی ہے بندے کو اس روڈ پہ جاتے ہوئے، اس ہسپیٹل میں جا کے بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے بڑے تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، جو ہمارے ایم پی ایس صاحبان ہیں، وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو سامنے ان کے میسنجر بیٹھے ہوتے ہیں، انگلیوں کے حساب سے بتاتے ہیں کہ اتنا ٹائم بتاؤ اتنا ٹائم بتاؤ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہیں پہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات، وہ کمی تو ہے، وہ پھر میں وہی بات یہ ہماری کمیوں کے اوپر اگر ہم بات نہیں کریں گے، ووٹر سپورٹر جو ہے نا ان کی بھی غلطی ہے، ہاں ان کمیوں کے اوپر اگر ہم بات نہیں کریں گے تو تحریک انقلاب کا کیا فائدہ ہے؟ تحریک انقلاب کو تو پھر ہٹ جانا چاہیے۔ اب میں ایک بات کروں نا، تو میرے خیال میں ٹائم بھی پورا ہو گیا، جیسے اشارہ مل گیا، تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ تو پورا کل بھی ہم نے اس پہ بات کی، آج بھی بات کی، ہونا نہیں چاہیے تھا اس طرح، اور اس میں تقریباً زیادہ تر شواہد اور چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے پارٹی کے جو ورکر تھے یا جو بچے تھے ان کے ساتھ۔ تو میں یہ کہوں گا اپنے چینل کی وساطت سے
کہ بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے میں اس پہ کل عام معذرت کروں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھا اس طرح، تو میں اس پر معذرت کرتا ہوں، اور یہ بڑا پن ہے، اور بڑا پن پہ عزت اور ملتی ہے، اللہ بھی عزت دیتا ہے اور دنیا بھی عزت دے گی کہ واقعی یہ بڑا آدمی تھا، انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا۔ تو میرے بھی تیلوس خاندان سے یہی ریکویسٹ ہے اس موقع پر کہ چونکہ آپ لوگ وہاں علاقائی سیاست کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ان کو، تو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اور اس طرح کمی بیشی لازمی بات ایک گھر میں ہوتا ہے، تو پھر جب پورا علاقہ آپ لیڈ کر رہے ہیں تو کمی کوتاہیاں ہوگی، اس پر بڑے پن کا مظاہرہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ بیٹی کے ہمارے بچے جو بھی تھے ان سے کوتاہی ہوئی ہے اور ہم اس پر معذرت کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ختم ہو جائے گا اور آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو دونوں پارٹیوں کو مجھے یہی کہوں گا کہ بھئی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس کو اصلاح کی طرف لے جائے اور صلح کی طرف لے جائے اور وہیں پر وائنڈ اپ ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں چینل کے لیے۔ ملکار صاحب کا بھی شکریہ میں پھر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لائن پر ہمیں ٹائم دیا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔